अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल दास्तान इश्क मोहब्बत बहुत ही बोल्ड और रोमांटिक नावल आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। तो लिसनर्स, आज की एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने जा रही है। बाजिल और हुंजा का स्पेशल एपिसोड है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। बाजिल हुंजा के कमरे से निकला तो उसने अपनी माँ को खड़ा पाया। बाजिल ने एक पुरशिकवा निगाह अपनी माँ पे डाली और घर से बाहर निकल गया। ड्राइविंग करके वो सी पे साइड की सबसे खामोश जगह पर जाकर चीख के रोने लगा। और उसके नंबर पे घर से बारी बारी सब कॉल कर रहे थे, मगर उसने किसी की भी कॉल नहीं उठाई। बाजिल के सामने बार बार हुंजा का वो मुस्कुराता चेहरा घूम रहा था, जिस मुस्कुराते चेहरे के साथ वो हारून से वीडियो पे बात कर रही थी। बाजिल ने अपने मोबाइल निकाला और अपनी और हुंजा की वो पिक्स निकाली जो प्राइवेट फोल्डर में थी। जिस पिक में वो बाजिल हुंजा के लबों को चूम रहा था। बाजिल तस्वीर देख के एक बार फिर रो पड़ा। नादान दिल है ढूंढता है कुर्बत तेरी, तस्वीर में मुमकिन नहीं है तुझको जो भुलाना। देखे खुदाया दो आशिकां दिया तबाहियां, वे बड़ी लंबी सी जुदाई। एक बार फिर बाजिल का मोबाइल बजने लगा, मगर इस बार उसके नंबर पे वहाज की कॉल थी। बाजिल ने कॉल उठाई तो उससे पहले कि बाजिल कुछ बोलता वहाज बोल पड़ा। ओ भाई कहाँ है, आधे घंटा हो गया मुझे आए हुए, आप पहुंच। हाँ कब आएगा, बस आ रहा हूँ। बाजिल की कॉल कट होते ही वहाज ने अपने बराबर बैठे नफूस को देखा, मगर वो नफूस खामोशी से वहाज के बराबर में से उठ गया। वैसे हीर तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, हीर ने सनम की बात पे मुस्कुराते कहा, मगर बाज़ दफ़ा हम अपनी ज़िंदगी के लिए सब कुछ घटिया चीज़ का इंतखाब कर लेते हैं। हीर की बात सीधा सनम के दिल पे लगी। उसे शुरू दिन से हीर बहुत अफसुर्दा लगी और उसकी आंखें कभी उसकी मुस्कुराहट का साथ नहीं दिया। वैसे बाजिल के निकाह के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सनम के कहने पे हीर मुस्कुराई और कहा, हाँ मैं तो हैर जा भी नहीं रही, मगर साइम भाई से ने ज़बरदस्ती कहा चलने को, तो इसी वजह से थोड़ी बहुत शॉपिंग करने आई हूँ। साइम का नाम सुनते ही सनम की आंखों में गुस्सा उभरने लगा, मगर फिलहाल उसने अपने दिलो दिमाग से साइम का ख्याल झटका और कहा, अच्छा मैं शांजी से पूछती हूँ कहाँ तक पहुँची है, मगर एक साथ लंच करते हैं। हाँ ठीक है पूछ लो, जब तक सामने स्टार से चूड़ियाँ ले लो। हीर चूड़ियाँ लेकर मुड़ी तो शांजी आ चुकी थी। तीनों ने हाइपर स्टार में बने फूड कोर्ट में लंच करने का सोचा। तीनों अपना डर देकर बैठी बातें कर रही थी। हीर काफी घुल मिल गई थी इन दोनों से। शांजी की स्टोरी सनम हीर को सुना चुकी थी। उसे बहुत इश्तियाक हो रहा था पर्सनली बेजाद से मिलने का। वो लोग खाने में मगन थी जब सनम को किसी ने पुकारा। सनम अपने नाम की पुकार पर जब सनम ने पलट कर देखा तो नहाल खड़ा था। अरे आप, सनम ने भी मुस्कुराकर नहाल से कहा, आप तो ईद का चांद हो गई, ना कॉल की ना कोई बात। नहाल ने सनम की तरफ बढ़ते हुए कहा और शिकवा पे सनम मुस्कुराई और कहा, एक्चुअली आपका कार्ड मुझसे मिस हो गया था। शांजी और हीर दोनों बहुत इश्तियाक से इन दोनों को देख रही थी। एकदम निहाल की नज़र हीर और शांजी पे पड़ी तो वो दोनों एकदम चुप हुआ। निहाल की चुप होते ही सनम की नज़र निहाल पे पड़ी जो हीर और शांजी को देख रहा था। ओ आई एम सॉरी, मैं तारुफ करवाना भूल गई। ये हीर और ये शांजी दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड और कजन्स भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशी हुई आप लोगों से मिलके, हमें भी, इन दोनों ने एक साथ कहा। निहाल थोड़ी देर उन लोगों के साथ बैठा और फिर वहाँ से चला गया, मगर सनम को अपना नंबर देना नहीं भूला। हीर का मूड आज बहुत अच्छा था। उसे सनम और शांजी के साथ टाइम गुजार के काफ़ी अच्छा लगा। वो अपने और साइम के लिए अच्छी सी काफ़ी बना रही थी जब ज़ोबियान किचन में पानी पीने आया और हीर को देखकर उसका मूड भी खुशगवार हो गया। लाइट पर्पल और वाइट कलर के सादे से सूट में अपने बालों को फोल्ड करके हल्का सा कैचर लगाए वो मगन अंदाज में काफ़ी बना रही थी। हल्का हल्का मुस्कुरा भी रही थी। ज़ोबियान का दिल क्या किया कि उसे शिद्दत से अपने सीने से लगाए, मगर फिलहाल उसने अपनी इस ख्वाहिश को साइड में किया और बिना आवाज़ किए हीर के पीछे जाके खड़ा हुआ। हीर जो इतनी मगन अंदाज में काफ़ी के मग में निकाल रही थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब ज़ोबियान उसके पीछे आके खड़ा हुआ। ज़ोबियान ने बहुत आराम से झुक के अचानक हीर के पीछे खड़े होकर उसके कानों में सरगोशी की और गाल को चूम लिया। हीर उस वक़्त उस आफत पे एकदम भोग ला गई, मगर ज़ोबियान को अपने सामने मुस्कुराता देखकर हीर का दिल किया कि ये गरम गरम काफ़ी उसके मुंह पे फेंक दे। ये क्या बेहूदगी है, हीर ने दांत पीस के कहा। इसे बेहूदगी नहीं प्यार कहते हैं, ज़ोबियान ने मुस्कुराते कहा। वैसे एक आप मुझे भी बना दो काफ़ी। हीर उसे मुकम्मल इग्नोर करके काफ़ी के मग ट्रे में रखने लगी। ज़ोबियान देख रहा था और उसके गाल एकदम रेड हो रहे थे। इससे पहले कि ज़ोबियान और कुछ कहता, एकदम साइम ने कहा, हीर जी भाई। साइम की आवाज़ सुन के हीर को थोड़ा हौसला हुआ। कोई मसला है? कोई मसला? हाँ मसला है ना, मसला फ़लस्तीन, मसला कश्मीर। ज़ोबियान के जुमले पे साइम ने बहुत घूर के ज़ोबियान को देखा और कहा, मसला निपटाने में बहुत माहिर हो ज़ोबियान भाई। मैं जा रही हूँ
جا کے کافی پی لوں، فالتو لوگوں کے منہ نہ لگیں۔ ہیر کے کہنے پہ سائم نے گھور کے زوبیان کو دیکھا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ اور اس سالے کا تو کچھ کرنا پڑے گا۔ اچھا خاصا اپنی بیوی کو کچھ کرنے والا تھا میں، کس رو میں آج لے رہا ہوں گا، کس تو آج میں لے کر رہوں گا۔ بازل بلاج کے سامنے صرف روئے جا رہا تھا۔ ارے یار بازل بس کرو، مرد ہو کہ اتنا رو رہے ہو۔ وہاج کی بات پہ بازل کو پتنگیں لگ گئے۔ اس نے تقریباً غصے سے کہا، بھائی محبت جب رولانے پہ آتی ہے تو مرد نہیں دیکھتی، اور کہاں کا اصول ہے کہ یہ کہ رونے کا حق صرف عورت کو ہے۔ اچھا بتاؤ اب کیا کرنا ہے؟ وہاج اس سے پوچھ رہا تھا اور وہ بازل بلاج نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کچھ نہیں بھائی، میں نے سوچا ہے نکاح کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں اور کسی کے ساتھ دیکھوں، اور اتنی ہمت ہے کہ اس کی جگہ پہ کسی اور کو دے دوں۔ بلاج بھائی، کیوں ماں باپ نہیں سمجھتے کہ اولاد کی زندگی گزارنی ہوتی ہے اور ان کو نہیں؟ ہمیں کیوں نہیں حق دیتے اپنی مرضی کے ساتھ کے انتخاب کا؟ کبھی کوئی قسم دے دیتے ہیں تو کبھی کوئی مجبوری ہمارے سامنے لا کر کھڑی کر دیتے ہیں۔ کیوں ہمیں حق نہیں دیتے فیصلہ کرنے کا؟ مجبوری میں جوڑے رشتے، بے دلی کے رشتے صرف نبھائے جاتے ہیں، محسوس نہیں کرے جاتے۔ بازل اپنی بات کہہ چکا تھا مگر بلاج چاہ کر بھی اسے کچھ نہیں بتا پایا تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے پانی پینے سے گھر سے ہیر اٹھی کے کچن میں گئی تو وہاج صاحب کو کچن میں چائے بناتے دیکھا۔ میں بنا دیتی ہوں چائے، ہیر نے بہت جھجک کے ساتھ یہ بات کہی۔ ہیر کے کہنے پہ بلاج صاحب نے کہا، نہیں بنا لوں گا، بس یہ بتا دو خوشبو چینی کم پیتی ہے یا زیادہ؟ انی اس وقت چائے نہیں پیتی۔ ہیر کو کافی حیرانگی ہوئی کہ وہ اصل میں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پوری رات جاگ کے اس کے سر میں درد رہنے لگا ہے اور ابھی بھی جاگ رہی ہے اور روئے جا رہی ہے۔ بھائی صاحب کے بولتے ہی ہیر رونے لگی۔ ہیر خوشبو کی وجہ سے بہت پریشان ہوگی اور اس کی پریشانی بجا بھی تھی کیونکہ وہ ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ بھائی صاحب جانتے تھے کہ وہ بھی خوشبو کے بغیر نہیں رہ سکتی، بس غصے میں اس سے دوری بنائے ہوئے ہیں، اور اس کا غصہ اپنی جگہ صحیح تھا۔ اس کے ساتھ غلط ہوا تھا۔ ہیر زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، شاید وہ زیادہ کہنے کے حق میرے پاس نہیں ہے، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ اس نے پہلے ہی بہت کچھ برداشت کیا ہے۔ تم اسے اگر اپنا حق اور تمہارا رشتہ چھپایا تو صرف اس ڈر سے کہ کہیں تم اسے چھوڑ کے میرے پاس نہ آ جاؤ، ورنہ کسی ماں کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں ہوتا کہ وہ لمحہ اپنی اولاد سے اس کا رشتہ اپنے سے چھپائے۔ اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے تو وہ مجبوری کی انتہا پہ ہوتی ہے۔ وہاج صاحب کی باتوں سے ہیر اور زیادہ رونے لگی۔ یا وہاج صاحب نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا، وہ جو باپ کی آغوش سے محروم تھی، اور ان کے گلے لگتے ہی بلک کے رونے لگی۔ بلاج صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو گر رہے تھے۔ آئی ایم سو سوری بیٹا، مجھے معاف کر دو، اس وقت میں مجبور نہ ہوتا تو آج معاملات کچھ اور ہوتے۔ ہیر ان سے الگ ہوئی تو اور کہا، میرے ساتھ بہت غلط ہوا ہے، مگر اللہ نے مجھے اس کے بدلے میں سارے رشتے بھی تو لٹا دیے۔ اب میں ناشکری کروں گی تو اللہ ناراض ہوگا، اور مجھے اب کوئی شکایت نہیں ہے پاپا۔ ہیر کے پاپا کہنے پہ وہاج صاحب نے آگے بڑھ کر بہتی آنکھوں کے ساتھ ہیر کی پیشانی کو چوم لیا۔ اب آپ کی بیوی کا بھی سر درد کم کریں، چلو چائے نکالو، میں نہیں پایا جائے گا۔ نہیں ہیر کی ضرورت ہے۔ وہاج صاحب اور ہیر کمرے میں پہنچے تو خوشبو آنکھوں میں ہاتھ رکھ کے لیٹی تھی۔ ہیر آگے بڑھ کر بیڈ پہ بیٹھی کسی کی موجودگی محسوس کر کے خوشبو بیگم نے آنکھوں پہ ہاتھ ہٹایا اور ہیر کو اپنے سامنے پاس دے کر ایک بار پھر رونے لگی۔ ہیر نے ان کا ہاتھ سیدھا کیا اور ان سے چپک کے لیٹ کی آنکھیں بند کر لی۔ ہیر کی اس عمل سے خوشبو بیگم اور بے آواز رونے لگی، اور یہ ہیر کا بچپن کا طریقہ تھا۔ جب وہ خوشبو سے ناراض ہوتی تو بھی مان بھی خود ہی جاتی تھی۔ یہ عمل کر کے خوشبو بیگم نے ہیر کو اپنے سینے سے پینچ لیا اور اس سے معافی مانگنے لگی۔ ماما بس آپ نہیں روئیں۔ یار کتنا روئے گی؟ سائم کی آواز آتے ہی وہاج صاحب نے چونک کے اسے اپنے پیچھے دیکھا تو ہیر اور خوشبو کی نگاہ بھی گیٹ پہ تھی۔ سائم کو دیکھتے ہی ہیر اور خوشبو بیڈ سے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ خوشبو بیگم نے ہاتھ اٹھا کے اشارہ سے سائم کو اپنے پاس بلایا، وہ تو تیزی سے ان تک آیا۔ خوشبو بیگم نے اسے فوراً اپنے گلے سے لگا لیا۔ خوشبو بیگم نے ایک طرف ہیر تھی اور دوسری طرف سائم۔ جب ان کی نظر وہاج صاحب کی طرف گئی، وہاج صاحب ان کو دیکھ کے آج دل کھول کے مسکرائے تو خوشبو بیگم بھی مسکرا پڑی۔ خوشبو بیگم کو مسکراتا دیکھ کر وہاج صاحب نے دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ بے شک میرے رب کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ ہائے اپی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں آپ کے لیے کتنی خوش ہوں۔ اچھا تو آپ بتا دو نا۔ او میرے چنو منو آنے والے ہیں۔ صنم نے کوئی تیسری بار یہ بات کی تھی۔ صنم کی خوشی دیکھ کے شاہجہاں اور ان کی ساس دونوں مسکرائے جا رہے تھے۔ بس شاہجہاں، اب صنم کے بارے میں بھی کچھ سوچو، اسے بھی کہیں گرانے کا کرو۔ ہاں حالا بس اب یہی کرنا ہے۔ کہاں ہوں میڈم؟ مائکے سے آتے ہی شوہر نامدار کو بھول گئی۔ رات کو اترت لیٹی تو وہاج کی کال آنے لگی۔ آپ بھولنے والی چیز ہیں بلاج وہ سب کے ساتھ نیچے بیٹھی تھی۔
تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، موبائل بھی میرا کمرے میں تھا۔ اچھا جی، اب کب آئیں گے؟ ابھی تو بازل کے ساتھ ہی رہوں گا، اس کا برا حال ہے۔ مطلب عطرت نہ سمجھی سے کہی، کچھ نہیں، تم سو جاؤ، کل میں آتا ہوں تو صبح پھر بتاتا ہوں۔ اوکے، اچھا سنو، عطرت جیسے ہی فون رکھنے لگی بلاج نے کہا جی آئی لو یو۔ بہاج کے کہنے پہ عطرت شرمائی اور ریٹرن کہا آئی لو یو ٹو۔ ارے یار پاپا، یہ لیڈیز تیار ہونے میں کتنا وقت لگاتی ہیں، سائم نے ٹائم دیکھتے ہوئے چٹ کے کہا۔ بس بیٹا کیا کریں، اظہر صاحب اور نمرہ تیار ہو کے آئے اور ان کے پیچھے خوشبو بھی آئی، جو بلیک سمپل ساڑی میں کہیں سے بھی جوان لڑکی کی ماں نہیں لگ رہی تھی۔ وہاج صاحب کو لگا کہ وقت سالوں پیچھے چلا گیا ہے، اور ان کی آنکھوں سے اپنے لیے ستائش دے کر خوشبو نے شرما کی گردن نیچے جھکا لی۔ جب سائم نے کہا اگر آپ دونوں ایک دوسرے سے اشارے والی زبان بند کر کے زبان سے بات کریں تو مجھے اچھا لگے گا۔ سائم نے ایک دم سے اپنے وہاج صاحب اور خوشبو کی کلاس لے لی اور وہ دونوں شرما گئے۔ وہاج صاحب، خوشبو کے بہت محبت کا اظہار ہو گیا تو آپ لوگ جانا پسند کریں گے، ہمیں لیٹ ہو گیا، کافی لیٹ ہو گیا۔ سائم کے کہنے پہ وہاج نے اسے گھورا اور دیکھا اور کہا انی دے پتر، تیرا بھی وقت پھر پوچھوں گا۔ وہاج صاحب کی بات سن کے وہاں سب ہنسنے لگے، سب ہی آگے پیچھے نکلے۔ جب سائم اور ہیر بھی نکلنے لگے، زوبیان نے آواز دے کے کہا بھائی بہن کے رشتے کے علاوہ اور بھی کچھ رشتے ہیں۔ سائم بھائی، زاویان کے کہنے پہ یہ دونوں پلٹ کے زاویان کی نظر بلڈ ریڈ یاس میں ملبوس ہیر پہ پڑی تو ششدر رہ گیا۔ زاویان کی نظر بلڈ ریڈ ڈریس میں ملبوس ہیر پہ تو پڑی۔ سائم اس کی کیفیت کی اچھی طرح سے جانتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ ہیر اسے ایک موقع دے، مگر اس معاملے میں وہ سوچ سکتا تھا، کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ وہ ہر حال میں وہی کرے گا جو ہیر کہے گی۔ آ جاؤ، منع نہیں کیا تمہیں۔ بھائی یہ جائے گا تو میں نہیں جاؤں گی گاڑی میں۔ زاویان نے ایک نظر اپنی پٹاخہ کو دیکھا جو سج دج کے پوری بوم پٹاخہ لگ رہی تھی۔ ہیر کے اس طرح کہنے پہ زاویان مسکرایا اور کہا اب میری اس پھول جڑی کو لے جائے، میں آ جاؤں گا بائک پہ۔ زاویان کے جملے پہ ہیر سائم کے سامنے سوائے مٹھیاں پیچھے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ زاویان خاموشی سے بائک پہ چلا گیا۔ انی دے آنے دیتی، اسے بھی ساتھ تو تھا، تمہارے کچھ نہیں کہتا تمہیں؟ وہ سائم کو افسوس ہوا اور زاویان اس طرح نہ چلنے پہ اور کیوں نہیں ہوتا، بچپن کا دوست جو تھا۔ آپ کو ہمدردی ہو رہی ہے اس گھٹیا انسان سے؟ ہیر میں حالی بول رہا ہوں یار، نام بھی مت لے میرے سامنے، اس کا بہت جلد پاپا کو بتا دوں گی، سب کچھ وہی دلوائیں گے اس سے، طلاق لینے کے بعد بھول جاؤں گی۔ زاویان کی اوسان حتا ہو گئے تمہارے لیے۔ سائم کی بات پہ ہیر اپنی آنکھیں کرب سے بند کر کی اور کہا عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، بس 3 چیزیں نہیں بھائی، ایک اس کی محبت میں شراکت، دوسرا دھوکہ، اور تیسری اپنی ذات کی دھتکار۔ ہیر کی باتیں سن کے سائم کے سامنے چھن کر کے چہرہ صنم کا سامنے آیا۔ بازل آج خاموش تھا، بالکل خاموش۔ صبح اس نے شدت سے چاہا کہ وہ ایک بار حنزہ کو اپنے گلے سے لگائے، آخری بار، مگر آج وہ صبح سے گھر سے غائب تھی۔ خوشبو بیگم خاموشی سے شاہ جہاں کے گلے لگ گئی۔ نیدا شاہ جہاں آج بہت خوش تھی، آج اپنی دوست کے لیے۔ ابے یار کہاں ہو بی ایم، وہ تو لیٹ ہوئے اور میری دوست کو بھی لیٹ کروا دیا، جلدی سے آؤ۔ صنم ہال کے اندر آتے ہوئے بہزاد سے بات کر رہی تھی جب اس نے اپنے سامنے آتے سائم کو نہیں دیکھا اور نہ سائم نے اس کو، جو اپنے موبائل چیک کرتا ہوا آ رہا تھا۔ دونوں کی ایک دم ٹکر ہوئی اور اس سے پہلے صنم گرتی اس نے بنا دیکھے ٹکرانے والا کون ہے اسے گرتے ہی کالر کو تھاما۔ اوف، شکر بچ گئی، یہ بول کے صنم نے جسے نظر اپنے سامنے کھڑے شخص پہ ڈالی تو جس کا ہاتھ صنم کے کمر پر تھا۔ صنم کا دل 2 زور سے دھڑکنے لگا، بہت کچھ اس کے سامنے ایک بار پھر چلنے لگا، جبکہ سائم فرصت سے صنم کو ہی دیکھ رہا تھا اور اس نے ایک بار بھی اس نظر نہیں جھپکائی تھی، دیکھنے میں مگن تھا۔ کتنے دنوں کے بعد وہ اس کے اتنے قریب آئی تھی، کتنے دنوں کے بعد سائم اس نے اس کا چہرہ اتنے قریب سے دیکھا تھا، سیم ہیئر جیسا ڈریس پہنے ہوئے تھے، ہیر جیسا۔ وہ اس کی تیاری سائم کو وہاج کی ساکن کرنے پہ کافی تھی اور صنم نے تیزی سے اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹایا اور تیزی سے اندر بڑھ گئی۔ بازل خاموشی سے اسٹیج پہ پھولوں کے پردے کے اس پار بیٹھا تھا اور اس پار ہونے والی دلہن کے ساتھ ہیر، شانزی، عطرت اور صنم۔ قاری صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ بازل بابر، کیا آپ کو حنزہ فہیم سے 10 لاکھ روپے مہر سکہ رائج الوقت نکاح قبول ہے؟ بازل اتنا سن بیٹھا تھا کہ اسے مولوی صاحب کے بولنے کے باوجود دلہن کا نام صحیح سے نہیں سنا اور نہ جواب دیا۔ ایک بار پھر قاضی صاحب نے اپنا جملہ دہرایا اور اب کی بار بازل سن بیٹھا رہا۔ جب وہاج نے زور سے کہا لگتا ہے بازل کو ہیر حنزہ فہیم سے نکاح قبول نہیں۔ حنزہ نام سنتے ہی بازل جو سن تھا ایک دم چونکا، پہلے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے وہاج کو دیکھا اور پھر اپنے سامنے پھولوں کے پردے کے پیچھے بیٹھی دلہن کو جو گھونگھٹ میں ہونے کی وجہ سے اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔
بازل نے اپنے برابر بیٹھے قاری صاحب سے ہکلاتے ہوئے پوچھا، دلہن کا کیا نام لیا آپ نے؟ قاضی صاحب کے ساتھ وہاں کھڑے ہر شخص کا کہکا نکل رہا تھا، ارے قاضی صاحب ایک بار پھر ہماری ہونے والی بھابھی کا نام پکاریں۔ سائم کے کہنے پہ صنم نے اسے نگاہ اٹھا کر دیکھا اور شرارت بھرے لہجے میں چھیڑنے کی کوشش کی، جبکہ بازل وہاں بیٹھا ہکلاتی صورت بنا کر سب کو دیکھ رہا تھا اور سب کہکا لگا رہے تھے۔ بازل کو تو جیسے مانو یقین نہیں آ رہا، اور دیکھا تو قاضی صاحب نے ایک بار پھر اپنا جملہ دہرایا۔ سارا کی جگہ ہنزا نام سن کر بازل نے پہلے حیران ہو کے وہاج کو دیکھا، اور جس نے مسکراتے ہوئے آنکھ ماری، اور پھر اپنے بابر صاحب کو، جنہوں نے مسکرا کے ہاں میں گردن ہلائی۔ بازل کی آنکھیں ایک دم برس پڑی، وہ بھی رو ہی رہا تھا اور مسکرا بھی رہا تھا۔ ہنزا اس بار بہت غور سے بازل کو دیکھ رہی تھی۔ ارے بھئی ہاں بھی کہہ دو بازل یار، صنم نے پردے سے اس پار سے آواز لگا کر، قبول ہے قبول ہے قبول ہے، دل و جان سے قبول ہے ہنزا فہیم۔ بازل کے بولتے ہی سب کا نعرہ کہا ہوا میں ہوا نعرہ اب کی بار ہنزا کی تھی، سب کی نظریں ہنزا پہ تھی۔ ہنزا نے ایک نظر سامنے دیکھا تو بازل اسے ہی دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ ہنزا نے پھر اپنی دائیں جانب دیکھا اور اس کے ماں باپ بہت ہی ہوش کھڑے تھے اور منتظر تھے کہ کب کہ ان کی بیٹی کی خواہش کا احترام کرے۔ کبھی یہ خواہش ہنزا کی بھی تھی، بازل کے نام کی دلہن بنے، مگر حالات ایسے ہوئے کہ اس کی یہ خواہش اس کے دل میں ہی دفن ہوگی۔ اور ایک دن پہلے اپنے تایا سے کے معافی مانگنے پہ اس نے اپنے ماں باپ کے اسراء پہ ان کے خاندان کی عزت بچانے کے لیے وہ اس کے نکاح کے لیے راضی تو ہو گئی تھی، مگر بازل کو پانے کی اب چاہ نہیں رہی تھی۔ ہر لڑکی کو اپنی عزت محبت سے بڑھ کر عزیز ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ہنزا اس سے بازل سے تھوڑی کھچی کھچی رہنے لگی۔ ہنزا نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے بازل کے نکاح تو قبول کر لیا تھا، اور یہی عزت اپنی محبت کے پانے کے چکر میں بازل داؤ پر لگا چکا تھا۔ ہنزا نے آنکھیں بند کی اور کہا، قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ ایک دم تالیوں کا شور بج اٹھا۔ ارے بھائی اب یہ نازک سا پردہ تو ان کے درمیان سے ہٹاؤ، ہمارا دلہا مچل پڑا ہے اپنی دلہن کو دیدار کو۔ وہاج کے بولنے پر بازل کی طرف سے سائم اور ہنزا کی طرف سے صنم جلدی جلدی پھولوں کا پردہ سائڈ میں کرنے لگے، جب اچانک سائم کا ہاتھ کے نیچے صنم کا ہاتھ آ گیا۔ سائم کو لگا کہ سب کچھ جیسے تھمسا گیا ہو۔ صنم نے بنا نگاہ ڈالے صنم پہ اپنا ہاتھ تیزی سے سائم کے نیچے سے نکالا۔ پھولوں کی دیوار ہٹ چکی تھی۔ بازل کو بہت جلدی سے ہنزا کو دیکھنے کی۔ وائٹ کلر کا غرارہ پہنے جس پہ گولڈن کام تھا، ہیوی گولڈن کلر کا جوری پہنے، سر پہ ریڈ کا دوپٹہ ڈالے، وہ گردن جھکا کے بیٹھی تھی۔ بازل کے قدم جیسے جیسے اس کی طرف بڑھے تھے اتنا ہی ہنزا کا دل عجیب ہو رہا تھا۔ بازل نے آگے بڑھ کر ہنزا کا گھونگھٹ اوپر کیا۔ ہنزا کو دیکھتے ہی بازل کا لب کھل کر مسکرا کے اس کے لبوں پر سے فوراً نکلا، ماشاء اللہ۔ اس نے فوراً جھک کر ہنزا کی پیشانی پر اپنے لب رکھے، اور بازل کی آنکھیں ایک بار پھر اپنے رب کی مہربانی پر بھیگنے لگیں۔ بازل نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایک دم جیسے ہی ایک سکون سا اس کے سینے میں اتر گیا، اور اسے پرواہ نہیں تھی کہ ابھی لوگ اکٹھے تھے اور وہاں اسے تو بس اپنا سکون پانا تھا۔ اور سب ہی نے ان دونوں کی طرف اس طرح دیکھ کر پرجوش انداز میں تالیاں بجائی تھیں۔ ہیر بہت غور سے یہ منظر دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ اسے اپنا نکاح یاد آیا تو بے دردی سے آنسو اس کے گالوں پہ پھسل گئے، جنہیں بہت مہارت سے ہیر نے پونچھ ڈالا، مگر زاویان جس کی نظر ہیر پہ تھی اس پہ یہ منظر چھپا نہ رہ سکا، اور وہ جانتا تھا کہ ہیر کے آنسو کی وجہ ایک بار پھر اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا۔ دولہا دلہن اسٹیج پہ ایک ساتھ بیٹھ چکے تھے۔ بازل بار بار گردن گھما کے ہنزا کو دیکھ رہا تھا، مگر ہنزا نے ایک نگاہ بھی اس پہ نہیں ڈالی۔ ہارون اور ہنزا کے دوست اسے مبارکباد دینے اسٹیج پر آئے۔ جب بازل کو گلے لگتے ہارون نے کہا، آئی ہوپ اب آپ مجھ سے بدگمان نہیں ہوں گے، ہنزا میری بہن ہے۔ کل رات کی ہنزا اور بازل کی ساری باتیں ہارون سن چکا تھا۔ بظاہر ہنزا سمجھ رہی تھی کہ ہارون کی کال کٹ ہوگی، مگر ہارون کال پہ ہی تھا۔ ہارون یہ کہہ کر بازل سے الگ ہوا تو بازل نے اس کی بات پہ اس سے معذرت کی اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ ہیر صنم اور شانزے کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، جبکہ ایک آواز پہ تینوں پلٹی۔ ارے ہیر آپ، جعفر بھائی آپ۔ ہیر انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ وہ تقریباً 23-24 سال کا ہوبرو لڑکا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ اب دوبارہ ہماری ملاقات نہیں ہوگی، لیکن دیکھیں ہماری خوش قسمتی کہ کیسے ہم دوبارہ ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ اتنی ہونہار انٹیریئر ڈیزائنر سے ملاقات نہیں ہوگی۔ ان کی تعریف پہ ہیر مسکرا کے شرمانے لگی۔ ہیر نے صنم اور شانزے کا تعارف ان سے کروایا، اور سائم نے جب ہیر کو کسی لڑکی کے ساتھ باتیں کرنے دیکھا تو فوراً پہنچا اور جعفر کو دیکھ کے کہا کہ تو جانتا ہے ہیر کو؟ ہاں تو مگر تو کیسے میری بہن ہے کیا سچ مچ؟ جعفر ایک دم ہنس پڑا اور کہا، ارے سائم تو جو بول رہا تھا نا میرے آفس کا انٹیریئر کس نے ڈیزائن کیا ہے، یہی مس ہیر۔ سائم خوش ہونے کے ساتھ ساتھ شاکڈ بھی ہوا۔
اسے نہیں پتا تھا کہ ہیر انٹینا ڈیزائنر ہے۔ جعفر سائم اور باجد کے یونی کا دوست تھا اور سائم بزنس کے حوالے سے بھی اسے جانتا تھا۔ سائم باتیں تو جعفر سے کر رہا تھا مگر سائم کی نظریں بار بار بھٹک کر گردن جھکائی سنم پہ تھی۔ سنم جو سائم کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس کر چکی تھی وہاں سے چلے گی اور اس کے پیچھے شانزیہ تھی۔ سائم بہزاد کے بلانے پہ اس کے پاس چلا گیا۔ بہزاد نے اسے اپنے پاس بلایا۔ اب ہیر اور جعفر آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ہیر مسلسل مسکرا رہی تھی۔ ادھر زوبیان جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جعفر کا سر پھاڑ دے۔ ہیر جعفر سے ایکسکیوز کر کے واش روم آ گئی تو اس کے پیچھے پیچھے زوبیان بھی سب سے بچتا بچاتا ہیر کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ جیسے ہیر واش روم گئی تو زوبیان بھی اس کے پیچھے ہی کھڑا پایا۔ ہیر تو ایک دم سے بوکھلا گئی۔